चलते हैं 1970 में। पुलिस मजिस्ट्रेट और मोहल्ले के लोग कराची के इलाके KDA के एक फ्लैट का दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुए। ये फ्लैट 24 घंटे से बंद था और ना दस्तक का जवाब मिल रहा था और ना कोई अंदर से फोन उठा रहा था। फ्लैट के अंदर एक शख्स की लाश बिस्तर पर पड़ी मिली, नाक से खून बहता हुआ। बिस्तर पर एक बड़े धब्बे की शक्ल इख्तियार कर चुका था। तकिया और बिस्तर की चादर पर भी खून के धब्बे थे। टेलीफोन उल्टा पड़ा था और बिस्तर पर फनाइल की गोलियां बिखरी पड़ी थी। सास के कमरे में एक खातून बेहोश पड़ी थी, जिसे बाद के अखबारों में खूबरू, कताला और पैकरे हुस्नो जमाल करार दिया गया। मकान की तलाशी लेने पर पुलिस को कुछ ऐसे पंफलेट मिले जिन पर शहनाज की कुछ ऐसी तस्वीर थी जिन पर साहबे तर्ज अदीब मुख्तार मसूद ने अपने मखसूस अंदाज में रोशनी डाली। एक शायर अफसर ने खुदकुशी कर ली। बाद मरने के उसके घर से जो सामान मिला उसमें चंद तस्वीरें भी थीं। चीफ सेक्रेटरी और गवर्नर को मुलाहिजा के लिए पेश की गई। चीफ सेक्रेटरी पहली तस्वीर पर लाहौल पढ़कर परे हो गए। नेक दिल हौसलामंद गवर्नर ने सारी तस्वीरें गौर से देखी और हर एक पर बारी बारी बावाज़े बुलंद लाहौल भेजी। चीफ सेक्रेटरी ने बार बार लाहौल पढ़ने और भलाई हासिल करने का मौका खो दिया था। गवर्नर सारा सवाब और सारी तस्वीरें समेट कर ले गए। रेग रोड कराची के थाने में FIR कटी। उस वक्त के अखबारी तलाशों के मुताबिक शहनाज ने पुलिस को बताया कि मकतूल उसे पसंद करते थे और उससे शादी पर इसरार किया करते थे, मगर मैं उन्हें हमेशा यही जवाब देती थी कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, आप भी शादीशुदा हैं और 2 बच्चों के बाप आप भी हैं, मैं आपके साथ कैसे शादी कर सकती हूँ। लेकिन उनका इसरार हर मुलाकात पर बढ़ता चला गया। शहनाज ने मजीद कहा कि वो इत्तफाकन उनसे मिलने के लिए आई थी। मुलाकात के दौरान उन्हें प्यास महसूस हुई तो इन्होंने मुझे मशरूब का एक गिलास दिया, जिसे पीकर मैं बेहोश हो गई। होश आया तो खुद को पुलिस अफसरों के हजूम में पाया। उस जमाने में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, वरना वो बिजली की कड़क के साथ ब्रेकिंग न्यूज चला चला कर और न्यूज कास्टर चिल्ला चिल्ला कर थक जाते। सोशल मीडिया नहीं था, वरना हर दिन उस बारे में एक नया हैशटैग बनता। लेकिन उस वक्त अखबारात जरूर मौजूद थे। उन्होंने हस्बे तौफीक इस खबर को मिर्च मसाला लगाकर यूं पेश किया और ये केस पाकिस्तान की तारीख का चटपटा तरीन केस बन गया, स्कैंडल बन गया। शहनाज की अदालत में हर पेशी और हर समात के मौके पर जमीन में छपते अखबारों में उनकी कद आदम तस्वीरें छापी जाती और सफ़ेद पोश घरानों के बुजुर्ग घर में आने वाले अखबारों को छुपा कर रखते कि कहीं बहू बेटियों की नजरें इस पर पड़ न जाएं, इन खबरों पर न पड़ जाएं। बतौर नमूना एक रिपोर्टर का बयान देखिए जिसने शहनाज के बयान की मंजरकशी कुछ यूं की। शहनाज लाला रुख ने, जो खुद भी अपने हुस्न पर बहुत नाजा मालूम होती है, ये मुख्तसर सा बयान माहिर अदाकारा की तरह बड़े नाजो अंदाज के साथ कलम बंद कराया। बयान के दौरान वो कभी पल्लू बदलती और कभी अपनी परेशान जुल्फों के साथ खास अंदाज से छेड़छाड़ करती थी। इस दौरान खबरें मिली कि शहनाज गिल स्मगलरों के किसी बैनुल-अक़वामी रैकेट का हिस्सा है और शायद सैदी को और शायद मकतूल को इस गिरोह के खिलाफ किसी तरह मालूमात हासिल हो गई थी, जिसकी वजह से उन्हें कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने शहनाज के खिलाफ स्मगलिंग के इल्ज़ाम में भी तफ्तीश शुरू कर दी। 2 साल तक मुकदमा चलता रहा। बिलाखिर 26 मई 1972 को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कंवर अदीस की अदालत में ये राय इस नतीजे पर पहुंची कि इन साहब की तरफ से खुदकुशी की गई थी। शहनाज को नाकाफी सबूत की बिना पर बरी कर दिया गया। शहनाज कौन थी? शहनाज गिल का ताल्लुक गुजरांवाला से था। अखबारी तलाशों के मुताबिक वो कॉलेज की खुश इखलाक, हंसमुख और होनहार तालबा थी। वो गैर निसाबी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी और इस बिना पर बहुत मकबूल थी। अभी उन्होंने FA का इम्तहान भी पास ना किया था कि लाहौर की एक कारोबारी शख्सियत सलीम खान से मुलाकात हुई, जो 1961 में अचानक और खुफिया शादी पर मुंतज हुई। बगैर किसी तकरीब होने वाली इस शादी को इस कदर खुफिया रखा गया कि शहनाज की करीबी
سہیلیوں تک کو بھی اس کی خبر نہیں ہوئی تھی۔ شادی کے بعد شہناز کی رسائی اونچے درجے کے ہوٹلوں اور کلبوں تک ہو گئی اور جلد ہی وہ ہائی سوسائٹی کی شمع محفل بن گئی۔ ایسے ہی کسی محفل میں ان کی ملاقات ان صاحب سے ہو گئی جو بیوروکریٹ ہوا کرتے تھے اور دل پھینک شاعر بھی تھے۔ وہ ان پر فریفتہ ہو گئے۔ انہوں نے شادی شدہ ہونے اور 2 بچوں کے باپ ہونے کے باوجود کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں رکھی اور شہناز کا نام لے کر خوب شاعری کی۔ ان کے پس مرگ شائع ہونے والے مجموعے کوہ ندا میں شہناز کے عنوان سے 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 6 نظمیں ہیں۔ یہ 2 شعر تو سب نے سن رکھے ہیں۔ فنکار خود نہ تھی میرے فن کی شریک تھی، وہ روح کے سفر میں بدن کی شریک تھی، اترا تھا جس پہ باب حیا کا ورق بستر کے ایک شکن کی شریک تھی۔ لیکن ان کے علاوہ بھی شہناز کے نام اچھے شعر پائے جاتے ہیں۔ لے چلی تھی مجھے ذروں کی طرح باد سموم، تو نے ہیروں کی طرح مجھ کو سنبھالا رکھا، اس پہ ممنوع تھی ایک بوند کی فیاضی بھی، تو نے جس ہونٹ پہ کوثر کا پیالہ رکھا، اور یہ بھی بس میں ارواح تھی یا تیرے دہکتے ہوئے ہونٹ، واقعہ ہے کہ گماں تھا کہ یہی تھا کوئی، شاعرو نغمہ گرو سنگ تراشو دیکھو، اس سے مل لو تو بتانا حسین تھا کوئی۔ افتخار عارف کے بارے میں ایک فقرہ مشہور ہے کہ انہوں نے اس واقعے کے کئی برس بعد کسی محفل میں شہناز کو دیکھا تو کہہ دیا، آپ پر تو اب بھی ایک آدھ شاعر قربان ہو سکتا ہے۔ ہم نے جب افتخار صاحب سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے ایسا جواب دیا جسے نہ اقرار سمجھا جا سکتا ہے نہ انکار۔ البتہ یہ ضرور بتایا کہ ایک بار انہوں نے شہناز کو لندن میں دیکھا تھا اور وہ اپنے خاوند کے ساتھ مطمئن زندگی گزار رہی تھی۔ اب آ جاتے ہیں کہ یہ شخصیت کون تھی۔ یہ تھے مصطفیٰ زیدی۔ عدالت نے تو قرار دے دیا کہ زیدی نے خودکشی کی تھی۔ کہا گیا کہ شاعر آدمی ہے، پہلے بھی 2 بار خودکشی کی کوشش کر چکا ہے اور دونوں بار عشق ہی کا معاملہ تھا۔ مسعود اشر بھی زیدی کے اپنے ہندو ہم جماعت سروش سے عشق کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ جب شاعر کا تکیہ ہجر میں روتے روتے بھیگ جاتا تھا۔ پھر یہ بھی ہے کہ زیدی زندگی اس طرح گزارتے تھے جیسے کہا جاتا ہے موم بتی کو دونوں سروں سے جلانا۔ بظاہر انہیں اپنی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ مسعود اشر ہی نے لکھا ہے کہ مری کی پرپیش سڑکوں پر بھی وہ اپنی گاڑی 60-70 میل کی رفتار سے بھگایا کرتے تھے۔ 60-70 کا مطلب ہے 90 سے 100 کلومیٹر کے درمیان سپیڈ پر، اور وہ بھی مری کی سڑکوں پر۔ اور آج کی طرح وہ سڑکیں اتنی کشادہ ان دنوں نہیں ہوا کرتی تھی۔ اس سلسلے میں وہ کئی بار حادثوں کا شکار بھی ہوئے۔ مزید یہ کہ انہیں جہاز اڑانے کا بھی شوق تھا اور موت سے 1 سال پہلے ان کا جہاز کریش ہو گیا تھا جس میں وہ معجزانہ طور پر بچ نکلے تھے۔ اخباروں میں مفروضے چھپے کہ شہناز نے جب شادی سے آخری بار انکار کیا تو زیدی اس کی تاب نہ لا سکے اور انہوں نے زہریلی کافی پی کر موت کے درندے کی آغوش میں پناہ لینے ہی میں عافیت سمجھی۔ مزید یہ کہ زیدی یحییٰ خان کے مارشل لائی احکام کی زد میں آنے والے ان 303 بیوروکریٹس میں شامل تھے جنہیں نوکری سے فارغ کر دیا گیا تھا اور ان کے خلاف بدعنوانی کی تحقیقات کی جا رہی تھی۔ زیدی اس سلسلے میں بے حد پریشان تھے۔ اوپر سے شہناز کا انکار آخری تنکا ثابت ہوا۔ مزید یہ کہ فلیٹ کا دروازہ بھی اندر سے بند تھا جسے پولیس توڑ کر اندر داخل ہوئی تھی۔ لیکن اس مفروضے میں بھی کئی جھول ہیں۔ موت سے چند گھنٹے قبل ان کے ایک دوست شاہد رضا ان سے ملے تھے اور ان کے بیان کے مطابق زیدی حشاش بشاش لگ رہے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ شام کو ان کے ساتھ سوئمنگ کے لیے جائیں گے۔ زیدی کی بیوی ویرا اپنے دونوں بچوں کے ہمراہ جرمنی میں تھی اور زیدی بھی وہاں جا کر گارمنٹس کا کاروبار کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے کیونکہ نوکری سے فارغ کیے جا چکے تھے۔ مسئلہ یہ تھا کہ ان کا پاسپورٹ ماشاء اللہ سرکار نے ضبط کر رکھا تھا اور وہ سر توڑ کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح پاسپورٹ انہیں مل جائے۔ اسی دور میں ویرا اور اپنی بیٹی عصمت کے نام لکھے گئے خطوط سے
اظہار ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیوی بچوں سے ملنے کے لیے کس قدر بے قرار تھے۔ احمد ندیم قاسمی نے رسالہ افکار میں چھپنے والے ایک تعزیتی مضمون میں بھی خودکشی کے مفروضے کو رد کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر زیدی نے خودکشی کرنی ہوتی تو وہ اس بارے میں کوئی تحریر ضرور چھوڑ جاتے، لیکن سب سے بڑا جھول جو زیدی کی موت کی وجہ ہے، اگر انہوں نے زہریلی کافی پی تھی تو ان کے بستر پر خون کا بڑا دھبا کیوں تھا، جو تصاویر میں بھی صاف نظر آ رہا ہے۔ یحییٰ خان: ہم نے اس سلسلے میں مصطفیٰ زیدی کے بھتیجے حسنین زیدی سے بات کی، جو مصطفیٰ کے چھوٹے بھائی ارتضیٰ زیدی کے صاحبزادے ہیں۔ حسنین صاحب نے سیدھا سادہ یحییٰ خان کو نامزد کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ شہناز گل کے یحییٰ خان سے تعلقات تھے، جس کا پتہ مصطفیٰ زیدی کو چل گیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کی برطرفی کی وجہ بھی یہی تھی۔ اس کے علاوہ زیدی کے مارشل لا کے خلاف کچھ نظمیں بھی لکھی تھیں، جو اضافی وجہ ہو سکتی ہے۔ حسنین صاحب کے مطابق اس قتل میں یحییٰ خان کا ہاتھ تھا، جنہوں نے اپنے غنڈوں کی مدد سے زیدی کو سر پر کسی بھاری آلے کی ضرب لگا کر قتل کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ پوسٹ مارٹم کے مطابق زیدی کا سر پچکا ہوا تھا اور اسی لیے بستر پر خون بھی جمع ہوا تھا۔ اس قتل کی وجہ وہ رقابت بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یحییٰ خان کی وجہ سے پولیس ڈھنگ سے تفتیش نہ کر سکی اور شہناز کو بری کر دیا گیا، حالانکہ وہ قاتلوں کے ساتھ ملی ہوئی، اور انہی نے ممکنہ طور پر پہلے بے ہوشی کی دوا ملی کافی پلا کر زیدی کو بے سود کیا تاکہ قاتل آ کر اپنا کام آسانی کے ساتھ کر سکیں۔ مصطفیٰ زیدی کے ایک ساتھی معروف فکشن نگار اور ناقد مرزا حامد بیگ ہیں، جنہوں نے ان پر ایک کتاب بھی لکھ رکھی ہے۔ ہم نے ان سے فون کر کے پوچھا کہ مصطفیٰ زیدی قتل ہوئے تھے یا یہ خودکشی کی واردات۔ حامد بیگ نے بڑی ٹال مٹول سے کام لیا اور کسی طور پکڑائی ہی نہیں دی ہے۔ کہنے لگے، میں خود کتاب لکھ رہا ہوں، اس لیے تفصیلات آپ کو نہیں بتا سکتا۔ یہ کتاب تو ابھی منظر پر نہیں آ سکی، البتہ انہوں نے جو اشاروں، کنایوں، بھیدوں، بجارتوں اور گول مٹول لہن میں جو بات کی وہ یہی تھی کہ یہ خودکشی نہیں بلکہ قتل تھا اور اس کے پیچھے سمگلروں کا ہاتھ تھا، جنہوں نے شہناز کو آلہ کار بنا کر مصطفیٰ زیدی کو راستے سے ہٹا دیا۔ لیکن یہ کہانی بھی اپنے پیچھے سوال چھوڑ جاتی ہے۔ اگر شہناز قتل کے منصوبے میں ملوث تھیں تو وہ واردات کے بعد وہیں کیوں رکی رہی، قاتلوں کے ساتھ فرار کیوں نہیں ہو گئی؟ پھر یہ کہ اگر ملک کے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جیسے طاقتور شخص کو ایک عام شہری کو قتل کروایا تھا تو اس کے لیے شہناز جیسی خاتون کو استعمال کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ کسی کو بھی کسی بھی طریقے سے زیدی کو اپنے راستے سے ہٹا سکتے تھے۔ یہاں تک سمگلروں کے قاتل ہونے کا نظریہ ہے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ موت کے وقت مصطفیٰ زیدی برطرف ہو چکے تھے اور خود بڑی مصیبت میں مبتلا تھے اور ملک سے نکلنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے، انہیں قتل کر کے بھلا سمگلر کو کیا ملتا؟ ہمارا اپنا خیال ہے کہ عدالتی تحقیقات سے جو سامنے آیا بظاہر وہی درست ہے اور یہ خودکشی ہی تھی۔ مصطفیٰ زیدی ان دنوں بے حد پریشان تھے، برطرفی کا صدمہ الگ، بچوں سے جدا ہونے کا معاملہ الگ، شہناز سے تعلقات میں بگاڑ الگ، ان کے اندر ویسے ہی خودکشی کے ذہنی جراثیم موجود تھے۔ اس لیے انہوں نے شہناز سے تکرار کے بعد شراب پی کر فنائل اور نیند کی گولیاں کھائیں اور شاید نشے یا غنودگی کی حالت میں فرش پر گر پڑے، جس سے ان کے سر پر زخم آیا۔ بعد ازاں ان کا اسی حالت میں انتقال ہو گیا۔ اس لیے ہمارے خیال میں جو مصطفیٰ نے شعر لکھا تھا، میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے، اس کا ہدف بظاہر خود انہی کے ہاتھ بنتے ہیں۔ ان کا ایک مشہور شعر یہ بھی ہے، انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، غور کیجیے اور اپنے آپ سے پوچھیے کہ مصطفیٰ زیدی نے خودکشی کی یا ان کو قتل کیا گیا۔ اللہ حافظ۔